Assalamu alaikum. My name is Hasib Nawaz, and I am the psychologist, graduated from the University of Peshawar, and I have 1 year in the practical field also. तो आज हम बात करेंगे बेसिकली कि द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी के साइकोलॉजी का स्कोप इन रियलिटी पाकिस्तान में है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग आफ्टर द इंटरमीडिएट या एफएससी के बाद एफएससी प्री मेडिकल के बाद ये सोचते हैं कि हम साइकोलॉजी की तरफ जाएंगे, इसका स्कोप बहुत है और ये मेडिकल के साथ थोड़ा रेलेवेंट भी है। तो हम इस पे बात करेंगे। तो इन रियलिटी अगर हम पाकिस्तान में देखें तो इसका स्कोप है, लेकिन हम इसको डिफरेंट एस्पेक्ट्स से देखेंगे, इसकी क्रिटिकल एवेल्यूएशन करेंगे कि कौन कौन सी जगह पे इसका स्कोप है और कितना है। हम देखेंगे 3 एस्पेक्ट्स इसके। नंबर 1 इज़ प्राइवेट जॉब, नंबर 2 इज़ गवर्नमेंट जॉब, नंबर 3 इज़ अपना क्लिनिक खोलना। सही है। पहले प्रियोरिटी में सबका ये होता है कि हमारी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, क्योंकि इसमें ये होता है कि एक तो आपको जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है, आपकी माहाना तनख्वाह होती है और आपकी जॉब जाने का कोई भी ख़तरा नहीं होता। एक तो ये बात हो गई गवर्नमेंट जॉब में। दूसरा ये कि पेंशन वाला सिस्टम, तो सुनने में आ रहा है कि पेंशन वाला सिस्टम ख़त्म हो गया है, लेकिन लेट्स से अगर है भी सही तो वो बेनिफिशियल रहता है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग हमारे पाकिस्तान में गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब में हम साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट देखें और अगर आप केपीके में हैं तो इसकी जॉब्स ना होने के बराबर है। लाइक 1 साल से मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, अभी तक मैंने मुश्किल से पूरे केपीके में तकरीबन 2 से 3 जॉब्स एडवर्टाइज होती हुई देखी हैं रिलेटेड टू साइकोलॉजी, और उसमें भी वो एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं और हायर एजुकेशन मांग रहे हैं। हायर एजुकेशन उसमें प्रेफरेबल होता है कि अगर आपने साइकोलॉजी बीएस साइकोलॉजी करने के बाद एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी की हुई है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, या पीएचडी आपने की हुई है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। तो अब एक बंदा इस सोच के साथ आए कि मैं बीएस के बाद मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, तो ये बिल्कुल भी आप ना सोचिए, क्योंकि साइकोलॉजी में पाकिस्तान में साइकोलॉजी का स्कोप एट गवर्नमेंट लेवल बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल कह सकते हैं कि नहीं है। इसकी वजह यह है कि अगर वो 2-3 पोस्ट आती भी हैं तो हज़ारों साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पेशावर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ हूँ तो हमारा जो बैच था या हमारी जो क्लास थी उसमें तकरीबन 120 की तादाद थी बच्चों की। ठीक है, 120 या 100 की तादाद थी एक बैच की। अब आप सोचें, हर साल हर यूनिवर्सिटी से एक एक बैच निकलता है 100 लोगों का। कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं केपीके में, और फिर सारे पाकिस्तान के लेवल पे देखें तो कितने लोग हर साल ग्रेजुएट हो रहे हैं। और कई यूनिवर्सिटीज़ तो ऐसी हैं कि वहाँ पे समर प्रोग्राम भी होता है, स्प्रिंग ग्रेजुएशन प्रोग्राम भी होता है, यानी एक यूनिवर्सिटी से 2 बैचेस निकलती हैं एक ही साल में। तो आप सोचें कि एक साल में सारी यूनिवर्सिटी से कितने लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं बीएस साइकोलॉजी से, और एक साल में सिर्फ 2 से 3 पोस्टें आ गई हैं। तो अब आप सोचें कि आपसे पहले कितने लोग बैठे हुए होंगे उस पोस्ट के लिए। उन्होंने हायर क्वालिफिकेशन भी हासिल कर ली होगी, उन्होंने एक्सपीरियंस भी हासिल कर लिया होगा। जब आप ग्रेजुएट होंगे तो कोई भी चांस नहीं होगा या बहुत कम चांस होगा कि आपको साइकोलॉजी में गवर्नमेंट लेवल पे जॉब मिले। ठीक है, तो ये आप अपनी गलतफहमी दूर करें कि साइकोलॉजी की, लोग आपको कहेंगे कि साइकोलॉजी की ये स्कोप है, हॉस्पिटल में भी होते हैं और यूनिवर्सिटी में आप टीचिंग भी करा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में आप अभी क्राइटेरिया ये है एचईसी का कि यूनिवर्सिटी में आप टीचिंग तब कर सकते हैं जब आपने एमएस या एमफिल साइकोलॉजी की हुई हो। एमएस या एमफिल साइकोलॉजी ये होती है कि बैचलर करने के बाद 4 साल बीएस करने के बाद आपने 2 साल एमफिल या 2 साल एमएस साइकोलॉजी करनी होगी। उसके बाद आपकी कोई विजिटिंग लेक्चरशिप लगेगी, वो भी विजिटिंग लगेगी। ये नहीं होगा कि आप परमानेंट हो जाएंगे किसी साइकोलॉजी किस डिपार्टमेंट में किसी भी यूनिवर्सिटी में। तो ये ध्यान में रखिए कि गवर्नमेंट लेवल पे आपकी साइकोलॉजी की कोई स्कोप नहीं है। ये वैसे बातें हैं कि आपको ये कह रहे हैं कि वो है, हाँ सिर्फ एक जगह पे स्कोप है
لیکن وہاں پہ بھی سیچوریشن ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسی پوسٹ کے لیے، لائک آرمی میں، نیوی میں اور ایئر فورس میں۔ فورسز کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں ان میں سائیکالوجسٹ کی پوسٹ آتی ہے، لیکن ان میں بھی کمپٹیشن کافی زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے پاکستان میں اب رجحان اس طرف ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ فورسز کی طرف نہیں جانا چاہتے، تو فورسز کے علاوہ باقی گورنمنٹ لیول پہ ان کی جاب بہت ہی کم ہے، بہت ہی کم ہے۔ اب ہم آتے ہیں پرائیویٹ جابس کی طرف۔ کیا آپ سوچتے ہیں کہ آپ بی ایس سائیکالوجی کر کے کوئی پرائیویٹ جاب حاصل کر لیں گے؟ کوئی آپ کو کہے گا کہ این جی او میں آپ کو مل جائے گی، کوئی آپ کو کہے گا کہ آرگنائزیشن میں آپ کو مل جائے گی، کوئی آپ کو کہے گا کہ کسی کلینک والے کے ساتھ آپ بیٹھ جاؤ۔ تو یہ بھی بہت مشکل ہے، کیونکہ آپ سائیکالوجی یونیورسٹی جو ہوتی ہے بی ایس سائیکالوجی کے دوران آپ کو ایسا اسکل نہیں دے گی کہ آپ جا کے پھر بی ایس سائیکالوجی کرنے کے بعد مارکیٹ میں اپنے آپ کو ایڈورٹائز کر سکیں یا سروسز دے سکیں، کیونکہ آپ نے ساری تھیوری پڑھی ہوتی ہے۔ ود ان دا یونیورسٹی کوئی بھی ایسا اسکل آپ کو نہیں دیا جاتا جس سے آپ کما سکیں آفٹر بی ایس سائیکالوجی۔ تو اکثر جو پرائیویٹ جاب ہوتی ہیں ان میں تو ایکسپیرئنس لازمی مانگتے ہیں۔ اگر آپ نے بی ایس سائیکالوجی کی ہے تو اس کے ساتھ آپ کا 1 to 2 ایئرس یا 3 ایئرس کا آپ کا پریکٹیکل فیلڈ میں ایکسپیرئنس ہو، تبھی آپ وہ جاب سیکیور کر پائیں گے پرائیویٹ جاب۔ آپ یہ چیک بھی کر سکتے ہیں یہ کرائٹیریا، آپ Indeed.com، Rosie.com یا بریڈ فیئر پہ جا کے سائیکالوجسٹ کی پوسٹ سرچ کریں پرائیویٹ جاب کی، تو آپ کو نیچے کرائٹیریا یا کوالیفیکیشن کی جو ریکوائرمنٹ ہوں گی وہ یہ ملیں گی کہ آپ کا ایکسپیرینس کتنا ہے۔ اب ایک بندہ سوچتا ہے کہ میں آپ لوگ مجھے جاب نہیں دے رہے تو میرا ایکسپیرینس کہاں سے آئے گا؟ تو یہ آپ ایکسپیرینس اس طرح حاصل کریں گے کہ ڈیورنگ دا بی ایس آپ ڈفرینٹ جگہوں پہ آپ کو انٹرنشپ وغیرہ کریں گے، تبھی آپ کا وہ آپ کے ایکسپیرینس میں ایڈ ہوگا کہ آپ نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوا ہے یا آپ کا پریکٹیکل فیلڈ میں اسی کے ساتھ ایکسپیرینس ہے۔ لیکن پرائیویٹ جابس میں بھی اور گورنمنٹ جابس میں بھی دونوں میں دیکھیں تو سفارشیں بھی کافی زیادہ ہو جاتی ہیں، ریفرنسز بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ پریکٹیکل فیلڈ میں گزر چکا ہوں، تو وہاں پہ ریفرنس پہ لوگ پرائیویٹ میں بھی بہت سارے پرائیویٹ ادارے ایسے ہیں، این جی اوز بھی ایسے ہیں جہاں پہ آپ ریفرنس کے تھرو چلے جاتے ہیں۔ تو ریفرنس بھی آپ کا لازمی ہونا چاہیے، تبھی آپ کو سائیکالوجی میں جاب ملے گی ان دا پرائیویٹ سیکٹر۔ اب ہم آتے ہیں کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ ہم بی ایس سائیکالوجی کرنے کے بعد اپنا کلینک کھول لیں گے، تو یاد رکھیں بی ایس سائیکالوجی کرنے کے بعد آپ کلینک نہیں کھول سکتے۔ ہاں، اگر آپ ڈپلومہ لے لیں آفٹر دا بی ایس، 1 ایئر کا ڈپلومہ ہوتا ہے ان کلینکل سائیکالوجی، جسے بیسیکلی ایڈوانس ڈپلومہ ان کلینکل سائیکالوجی بھی کہتے ہیں، وہ کر لیں، یا پھر آپ ایم ایس سائیکالوجی کر لیں جو 2 سال کا ہوتا ہے آفٹر بی ایس یا ایم فل سائیکالوجی، تو ہی آپ ایلیجیبل ہوں گے کہ آپ اپنا کلینک کھول سکیں گے اور آپ اتنے کانفیڈنٹ ہوں گے کہ آپ اپنے کلینک میں دوسرے لوگوں کو سروسز دے سکیں۔ پھر آتے ہیں کہ اگر آپ اپنا کلینک کھول بھی لیتے ہیں آفٹر دا ایم ایس، آپ 18 سال کی ایجوکیشن ادا کرتے ہیں، تو آفٹر دا ایم ایس آپ کلینک کھول بھی لیتے ہیں، تو آپ اپنی فیس لیٹ سے ایک بندے سے آپ لیتے ہیں 1000 روپیز، کیونکہ ہمارے جو موسٹلی علاقے ہیں کے پی کے میں یا پنجاب میں مجھ سے زیادہ فیس پے نہیں کر سکتے۔ البتہ اگر آپ کوئی بہت ہائی پروفائل جگہ پہ رہ رہے ہیں تو وہاں سے 2 to 3000 آپ چارج کر سکتے ہیں۔ اب ایک سیشن جو ہوتا ہے سائیکالوجی کا وہ 1 آور کا یا 45 منٹ کا آلموسٹ ہوتا ہے، تو ہم ایک دن میں زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 پیشنٹس کو ڈیل کر سکتے ہیں۔ 4 سے 5 بھی میں نے زیادہ کہیں، 4 سے 5 اگر آپ کوالٹی ٹریٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے پیشنٹ کے، تو آپ نے 4 سے 5 پیشنٹ کو ایک دن میں دیکھنا ہے، کیونکہ اس کے بعد صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ سیشن لے لیں، سیشن کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے جو آپ کو انفارمیشن دینی ہے اس کو آپ نے ایسس کرنا ہوتا ہے، ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے، تو صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ سیشن لے کے آپ بیٹھ جائیں گے بس، اور پھر آپ نے فیوچر میں جو سیشن آپ کریں گے اس کے بارے میں آپ تیاری کریں گے کہ
کیا کیا کریں گے، میں اس کو کوئی تکنیک سکھاؤں گا یا میں اس کی مزید کوئی ایکٹیویٹی یا تو لیٹ سے اگر آپ 1,000 لیتے ہیں تو یہ تو بہت آئیڈیل سچویشن ہوگی کہ ہر دن آپ کو 3 سے 4 پیشنٹس آپ کے پاس آئے، کیونکہ اتنے زیادہ نہیں آتے کیونکہ پاکستان میں رجحان نہیں ہے۔ لیٹ سے اگر مہینے میں 15 دن بھی آپ بزی رہتے ہیں، 3 سے 4 دن، تین پیشنٹ ہم ایوریج کر لیتے ہیں کہ 15 دن آپ کے ویسے گزر جاتے ہیں، مطلب کوئی پیشنٹ نہیں ہوتے اور 15 دن آپ کے پیشنٹ آپ کے پاس آ جاتے ہیں، تو 15 ملٹیپلائی بائی 3 ہم کریں، یعنی ہر دن ہمارے پاس 3 آ رہے ہیں، تو ہمارے پاس بنیں گے 45، یہ بنیں گے 45,000 روپیز۔ تو 45,000 روپیز میں آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ نے کرایہ بھی دینا ہوگا، آپ کا اسسٹنٹ بھی ہوگا، آپ نے بجلی کے بل بھی دینے ہوں گے، تو یہ بھی بہت رسکی کام ہے کہ آپ اپنا کلینک کھولیں، تو اپنا کلینک کھولنے سے پہلے آپ نے 100 مرتبہ سوچنا۔ اب ہم آتے ہیں کہ لیٹ سے اگر یہ سب سننے کے بعد پھر بھی ایک بندہ ضد ہے کہ میرا تو سائیکالوجی پیشن ہے اور یہ چیز ہے وہ چیز، تو یاد رکھیں پیشن یا آپ کا جو شوق ہوتا ہے وہ شوق تب تک رہتا ہے جب تک وہ ایڈورٹائز نہیں ہوتا، جب تک آپ کا شوق آپ کا پروفیشن بن جاتا ہے تو وہ شوق نہیں رہتا بلکہ وہ پروفیشن بن جاتا ہے، تو پھر آپ اس سے تنگ بھی ہوں گے، آپ پریشر بھی لیں گے، آپ سٹریس بھی لیں گے اور آپ تیاری بھی کریں گے اس کے لیے، پھر وہ شوقیہ آپ کا کام نہیں ہوگا بلکہ آپ مجبوراً کریں گے کیونکہ وہ شوق آپ کا پیسہ بنانے کا ذریعہ بن گیا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر ایک بندہ چاہتا ہے کہ میں سائیکالوجی کی طرف آتا ہوں تو وہ یہ کرے گا کہ ڈیورنگ دا سائیکالوجی پہلے تو بی ایس سائیکالوجی اور بی ایس کلینکل سائیکالوجی میں فرق کرنا چاہیے۔ بی ایس سائیکالوجی میں صرف آپ کو جنرل جو سب کیٹیگریز ہیں، جو سب فیلڈ ہیں ان دا سائیکالوجی وہ صرف پڑھائی جاتی ہیں، لیکن بی ایس کلینکل سائیکالوجی میں آپ کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنا کلینک کیسے کھولنا ہے، اپنے سیشن، اس کا جو بیسک جو فوکس ہوتا ہے بی ایس کلینکل سائیکالوجی میں، تو وہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ آپ اسکلڈ ہو جائیں کہ آپ کل کو اپنی سروسز دے سکیں، تو آپ نے زیادہ تر جانا ہے جہاں پہ کوئی یونیورسٹی بی ایس کلینکل سائیکالوجی آپ کو دے رہی ہو یا آفر کر رہی ہو، تو وہاں پہ آپ نے جانا ہے، صرف بی ایس اپلائیڈ سائیکالوجی یا بی ایس سائیکالوجی میں آپ نے نہیں جانا۔ اور پھر بی ایس کلینکل سائیکالوجی کی اگر کوئی یونیورسٹی آپ کو آفر کرنی ہے تو وہاں پہ آپ نے ان کے پیج پہ چلے جانا ہے، وہاں پہ چیک کرنا ہے کہ وہاں پہ انٹرنشپ کی اپورچونیٹیز کو کیا کیا دے رہے ہیں، وہاں پہ لکھا ہوگا کہ اتنے انٹرنشپ ہم دیتے ہیں چاہے ان 4 سالوں میں۔ اگر لیٹ سے آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ آپ بی ایس کلینکل سائیکالوجی نہیں ہے اور آپ انرولڈ ہو گئے ہیں، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اب ساتھ میں یونیورسٹی کے ساتھ اپنے آپ کو رگڑا دیں کسی بھی آرگنائزیشن میں، کسی بھی ریہیب سینٹر میں جہاں پہ یہ جو ڈرگ ریہیب سینٹر ہوتے ہیں، جہاں پہ یہ جو ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں، جو جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ عادی ہو گئے ہیں نشوں کے، تو وہاں ان کے جو اسپتال ہوتے ہیں وہاں پہ انٹرنشپ کر سکتے ہیں فری میں، لیکن آپ کو وہ پیسے بہت ہی کم جگہ ایسی ہوگی جہاں پہ آپ پے کریں گے، اگر آپ کو پے کرتے ہیں تو یہ ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں کرتے تو آپ نے بی ایس سائیکالوجی کے دوران آپ نے یہ انٹرنشپ ضروری کرنی ہوگی کیونکہ تو یہ آپ کے ایکسپیرینس میں ایڈ ہوگا، اور صرف انٹرنشپ نہیں کرنی، آپ نے جس بھی آرگنائزیشن میں یا جس بھی کلینکل سائیکالوجی کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں وہاں پہ آپ نے ان سے کہنا ہے کہ میں انٹرنشپ کروں گا فری میں، آپ مجھے پیسے نہ دیں لیکن آپ نے مجھے سرٹیفکیٹ ضروری دینا ہے، اور ہر ایک ہی آرگنائزیشن کے ساتھ آپ جڑ جائیں، اور یہ جو 4 سال ہیں آپ کے لیٹ سے اگر آپ دوسرے سال میں بی ایس کے دوسرے سال میں آپ انٹرنشپ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان 3 سال آپ کی کاؤنٹ ہوں گے تھے انٹرنشپ میں، تو آپ کا یہ ایکسپیرینس بھی کاؤنٹ ہو جائے گا، ایک ہی آرگنائزیشن کے ساتھ آپ انٹرنشپ کریں فری میں تو 3 سال آپ کے ایکسپیرینس میں کاؤنٹ ہو جائیں گے۔ جیسے ہی آپ بی ایس سائیکالوجی کریں گے تو آپ کے پاس اپنے کمانے کا ذریعہ بن چکا ہوگا، کیونکہ آپ کے پاس ایکسپیرینس بھی ہوگا، آپ کے پاس ڈگری بھی ہوگی۔ تو یہی ایک طریقہ ہے جس سے آپ بی ایس سائیکالوجی کرنے کے بعد پرائیویٹ جاب سیکیور کر پائیں گے یا پھر آپ فورسز کی طرف جا پائیں گے۔ تو دیٹس اٹ۔
اگلے ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ کون سی فیلڈ آج کل ریئلٹی، میرا جو ایکسپیرینس ہے کہ میں جابس ایڈورٹائزمنٹ دیکھتا رہتا ہوں ہر روز، تو کون سی ایسی جابس ہیں